نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما امام المنتظر الحجة الثانی عشر، ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، اما بعد۔ آئیے مل کے دعائے فرج امام زمانہ علیہ السلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتقى وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلوات۔ اس کو نہیں کرو، کھول دو صلوات پڑھے محمد۔ دعائیں پروردگار عالم، آپ تمام مومنین اور مومنات کے روزے، نمازیں، دعائیں، عبادتیں، قرآن کی تلاوتیں اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے۔ باقی دنوں میں پروردگار عالم ہمیں مزید اپنی اطاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مومنین اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں پروردگار عالم ان کو ہم سب کے ثواب میں شریک فرما، اور بالخصوص جو چند دن پہلے شہداء جنگ میں، ایران کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اور بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ خامنئی شہید، ان کے درجات بلند فرما، اور جوار معصومین کی جگہ عطا فرما، اور ان کے دشمنان کو نیست و نابود فرما۔ بالخصوص
बानियान के जो मरहूमिन हैं, मरहूम मोहम्मद अली, मरहूमा ज़ैनब बेबी और मरहूमा शहनाज कौसर और जितने भी और इनके बानी हैं, हाजी इरशाद साहब और अशरफ अली के जितने मरहूमिन हैं, परवरदिगार उन सब की मग़फ़िरत फरमा। इस अफ्तारी का सवाब, मजलिस का सवाब इनके तमाम मरहूमिन को अता फरमा और अपनी रहमत और बरकत इस ख़ास मुबारक महीने में उन पर शामिल हाल फरमा। बानियान के रिज़्क़ रोज़ी बरकत अता फरमा, इनके बच्चों को नेक और सालेह बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो परेशानियाँ दूर फरमा, मरीज़ों को शफ़ा अता फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अपने मताले पेश करने से पहले सवाल आया था कुछ दिन पहले, वो जवाब नहीं दे सका मैं, तो पहले मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब अर्ज़ करूँ। क्वेश्चन ये है कि आई हियर दैट अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज़ करीम, मर्सीफुल। और क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन सिंस मल्टीपल टाइम्स बट अल्लाह सुब्हानहु व तआला सेज कम आस्क फॉर तौबा, आई विल फॉरगिव, व्हाट इज़ द विजडम बिहाइंड दैट। सो ये एक्चुअली क्वेश्चन है और ये मैं समझता हूँ कि सबके लिए सवाल है कि अल्लाह ताला ने हमें गुनाहों से तौबा करने के लिए हुक्म दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें एक हुक्म दिया है कि अगर तुम अपने नफ्स पर जुल्म करते हो यानी गुनाह करते हो तो अल्लाह की बारगाह में आओ, तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। और ये हुक्म अल्लाह ताला का कई मकामात पर कुरान मजीद में जिक्र हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने तौबा का हुक्म दिया है इंसान को, इंसान तौबा करता भी है, लेकिन फिर भी इंसान से गुनाह हो जाता है। हम इतने बड़े बहादुर, इतने बड़े अज़्म के पुख्ता नहीं हैं कि एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में कह दें कि अल्लाह हम दोबारा नहीं करेंगे, तो हम उस पर अटल हो जाएं। मैं समझता हूँ हम में से बहुत कम लोग होंगे ऐसे कि जो एक बार अल्लाह की बारगाह में कहें कि अल्लाह ताला हम गुनाह दोबारा नहीं करेंगे और उस पर अटल रहें, तो वाकई अगर कोई ऐसा हमारे दरमियान है तो वाकई वो पहलवान है। मौला फरमाते हैं कि हकीकी पहलवान वो है कि जो अल्लाह को ज़बान देने के बाद दोबारा न मुकरे। पहलवान ये नहीं कि इंसान की बॉडी स्ट्रॉन्ग हो, वेट लिफ्टिंग करे, नहीं, वो भी है दुनिया के लिहाज से, लेकिन अल्लाह की नज़र में, अहले बैत की नज़र पहलवान वो है कि जो अल्लाह की बारगाह में ज़बान दे कि अल्लाह फिर नहीं करूँगा ये गलत काम, और फिर उस पर अटल हो जाए। ऐसे लोग कम पैदा होते हैं। अगर पैदा हो गए ऐसे, आपने ऐसे लोगों को देखा तो उनकी कदर और कीमत और वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इमाम ख़ुमैनी फरमाते हैं कि इंसान की वैल्यू अगर देख रहे हो ना, ये इंसान कितना कीमती है, इसकी कितनी कीमत है, कितने का है बंदा। ज़ाहिर है कि इंसान की कीमत पैसों से तो नहीं लगती कि हम कहेंगे भाई इसकी कीमत जो है वो बस 1 मिलियन पाउंड है या 2 मिलियन पाउंड है, तो ये ना आपकी इंसान की कीमत पैसे से नहीं लगती। क्यों कि अगर आप एक इंसान से कहें कि हम आपको दुनिया की सारी दौलत देते हैं और आपको उसके बाद मार देंगे, आज आपकी जान ले लेंगे, तो क्या वो कबूल कर लेगा? इसका मतलब ये है कि दुनिया का माल जितना भी है उसकी कीमत नहीं है। और मौला ने क्या फरमाया? मौला ने फरमाया कि ए इंसान, तुम्हारी कीमत जन्नत है, इससे कम पर अपने आप को न बेचना। इंसान की कीमत ये है। तो इमाम ख़ुमैनी फरमाते हैं कि इंसान की कीमत क्या है दुनिया में। अगर इंसान की कीमत को हम देखना चाहें तो क्या है, इंसान की वैल्यू क्या है, इंसान की कीमत क्या है, क्या प्राइस है इंसान की? फरमाते हैं कि जिसका जितना इरादा कवी और मजबूत है वो उतना ज्यादा कीमती है। यही चीज हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, इरादा हमारे यहाँ नहीं होता, विल पावर हमारा वीक होता है। जिसका विल पावर मजबूत है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। जो ठान ली वो कर लिया उसने, लेकिन हम नहीं करते। इरादा कर लेते, हम नहीं करते। अपने कामों में भी ऐसे ही होते हैं, हम अपने कामों के लिए भी करते हैं कि हाँ कल मैं ये काम करूंगा, लेकिन हम नहीं करते, इरादा कमजोर है। तो फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं और कहते हैं परवरदिगार मैं दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन फिर हम करते हैं, बार बार रिपीट हम गुनाह करते हैं। अब वो डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर
کہ 10 دفعہ ریپیٹ کرتا ہے 20 دفعہ ریپیٹ کرتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے گناہوں کے اوپر کہ گناہ کس قسم کا ہے، کتنا گناہ ہمارے وجود میں سرایت کر گیا ہے، جڑ پکڑ چکا ہے. جتنا زیادہ وہ جڑ پکڑے گا اتنی بار بار ہم توبہ کریں گے اور اتنی بار بار وہ گناہ ہم سے ہوتا جائے گا. کہنے کا مطلب سوال یہ ہے ان کا کہ یہ تو سب کی ہماری عادت ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ بھی ہم سچی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ مثلا بارگاہ الہی میں ہم آئے اور کہیں پروردگار ہم نے غلطی کر لی. کبھی تو جھوٹی توبہ ہوتی ہے، فقط زبان کے ساتھ ہوتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے توبہ کر لی، لیکن اللہ تو جانتا ہے توبہ نہیں کس نے، دل میں ارادہ ہے کہ دوبارہ کرے گا. لیکن فرض یہ کہ انسان نے سچی توبہ کی، فرض یہ ہے کہ انسان نے سچی توبہ کرتے وقت وہ سچا ہے. شب قدر میں آ گیا خدا کی بارگاہ میں، ماہ رمضان آ گیا، دعا میں حاضر ہوا، مجلس میں آیا، کوئی کسی نصیحت نے اثر کیا، کسی بزرگ کی بات نے اثر کیا، پشیمان ہوا کہ پروردگار میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا. یا جس گناہ میں مبتلا ہے اس کے بارے میں سنا کہ اس کا عذاب یہ ہے، اللہ یہ سزا دے گا، اس کے بعد یہ ہوگا، اور اس کے دل پر اثر ہوا اور اب اس نے توبہ کر لی اور واقعی اس کی توبہ سچی ہے. کیونکہ توبہ کرتے ہوئے اگر انسان سچا ہے، اگر توبہ کرتے وقت کم از کم اگر سچا، اس کو پتا ہے کہ میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا، ارادہ ہے کہ نہیں کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں سچی توبہ. تو اگر ایسا انسان کہ جو توبہ کرتا ہے اس طرح سے اور پھر دوبارہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اگر دوبارہ آ کر توبہ کرے گا اس کو خالی اللہ واپس نہیں کرتا، اللہ پھر بھی اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. یہ جو پوچھا نا کہ اس میں وزڈم کیا ہے، کیا مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں پھر دوبارہ توڑتے ہیں توبہ کو، پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں توڑتے ہیں. تو یہ جو بار بار ہم توبہ کرتے ہیں سچی توبہ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اللہ معاف کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم 2-4 گناہوں میں ایسے پھنس جاتے کہ پھر زندگی بھر نہ اسے جان چھوٹتی، نہ قیامت میں اس کے عذاب سے ہماری جان چھوٹتی. یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. لہٰذا بار بار انسان توبہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ گناہ کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت سچی توبہ ہو اس کی، باقی اس کی نیت ہو کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. لیکن اگر اس کا یہ ہو کہ ہاں ابھی توبہ کر لیتا ہوں کل میں پھر دوبارہ کروں گا، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ مذاق نہ کرے، خلوص دل سے توبہ کرے اس وقت. پھر اگر شیطان غالب آ گیا، نفس غالب آ گیا، کوئی پھر دوبارہ مسئلہ پیش آ گیا اور پھر دوبارہ توبہ کرے گا تو اللہ ضرور معاف کرے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے. ماہ رمضان جس مہینے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور احساسیں لے رہے ہیں، یہ 1-2 جملے میں روزے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں، اس روزے کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہیں. کچھ میں نے مادی حوالے سے عرض کیے تھے کہ جو ہمیں فزیکلی فوائد حاصل ہوتے ہیں روزے کے حوالے سے، البتہ مفصل عرض نہیں کیے تھے، کچھ اشارے کیے تھے. لیکن روحانی طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس روزے کے روحانی اثرات کیا ہیں. وہ روحانی اثرات جو ہم اس وقت بھی فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. روزہ ایک ایسی چیز ہے، روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزے میں انسان بھوکا ہوتا ہے، یعنی انسان کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں ہے، تو انسان کے اندر ہنگر جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. آہستہ آہستہ ٹائم نزدیک ہوتا ہے افطار کے قریب، تو ہنگر جو ہے بھوک بڑھتی رہتی ہے. یہ جو بھوک ہے، خود بھوک جو ہے، یہ جو ہنگر ہے، اسلام نے اس کی بڑی تعریف کی ہے. میں حدیثیں زیادہ نہیں عرض کروں گا، شاید 1-2 حدیث عرض کروں گا اس کے حوالے سے. الجوع عربی میں کہتے ہیں الجوع یعنی بھوک، ہنگر. اس کی اسلام نے تعریف کی ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ ہنگر جو بھوک ہے، اس کی فقط اسلام نے تعریف نہیں کی، ہر مذہب نے اس کی تعریف کی ہے. عیسائیت ہو، کرسچینٹی ہو، جوڈازم ہو، جو بھی مذہب ہیں، آسمانی مذہب ہیں، جن کے یہاں بھی روحانیت کا تصور ہے، اسپرچولیٹی کا کوئی تصور ہے، کانسیپٹ ہے، ان سب نے بھوک کی تعریف کی ہے. دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، روحانی پوائنٹ آف ویو سے بھوک کیوں نے تعریف کی ہے. روزہ کیونکہ بھوک پیدا کرتا ہے، روزہ انسان رکھتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے. تو یہ جو بھوک ہے یہ انسان کے لیے بہت قیمتی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کھاتا ہے،
پیٹ بھرتا ہے. ساتھ میں یہ بھی عرض کروں جسے میں نے عرض کیا کہ بھوک کی اسلام نے تعریف کی ہے اور پیٹ بھرنے کی مذمت کی ہے کہ جو ہم پیٹ بھرتے ہیں نا، کھا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے ہمارا. ضرور نہیں کہ ہم زیادہ کھائیں تو پیٹ بھر جائے، تھوڑے کھانے سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے کبھی کبھی. اسلام نے جہاں خالی پیٹ کی تعریف کی ہے، بھوک کی تعریف کی ہے، وہاں جو ہے نا وہ پیٹ بھرنے کی مذمت کی ہے. کیوں؟ کہ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو انسان کی روح سنگین ہو جاتی ہے، وزنی ہو جاتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے. اور جب انسان بھوکا ہوتا ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کی روح میں ایک ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، انسان کی روح ہلکی ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے جب انسان کی روح ہلکی ہو جاتی ہے، لائٹ ہو جاتی ہے بھوک کی وجہ سے، چاہے روزے کی وجہ سے بھوک ہو یا ویسے ہی بھوک ہو، جب انسان کی روح ہلکی ہو جاتی ہے تو اس ہلکے پن کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. لہذا جتنے بھی لوگ روحانیت کے سفر پر چلتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے ہندو ہوں، کسی بھی مذہب والے لوگ ہوں، اگر وہ روحانیت کے راستے پر چلتے ہیں، روحانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کم سے کم کھاتے ہیں اور بھوکا زیادہ رہتے ہیں. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جسم پر بھوک کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح ہلکی ہو جاتی ہے، اور جب ہلکی ہو جاتی ہے تو خدا کی طرف وہ بڑھتی ہے، خدا کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کی روح بھاری ہو جاتی ہے. نہ فقط اس کو کسی روحانی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو نہ فقط انسان کو کوئی روحانی چیز کرنے کا دل نہیں کرتا، حتیٰ کہ دنیاوی کام کرنے کے لیے اس کا جی نہیں چاہتا. یہ حقیقت ہے نا، یہ حقیقت ہے کہ انسان جب پیٹ بھر جاتا ہے اس کا تو نہ دینی کام کرنے کا مزہ آتا ہے. میں خود کہتا ہوں، میں کئی دفعہ انہوں نے کہا، بچوں نے کہا کہ کھانے کے بعد مولانا دعا پڑھیں، میں نے کہا پیٹ بھر گیا، دعا پڑھنے کا موڈ نہیں ہے. دنیا بھی کام کرنے کا بھی موڈ نہیں ہوتا انسان کو. آپ کا پیٹ بھرا ہوا، آپ کو کوئی کہے جائیں آپ کام پہ، یا آپ خود چاہیں کہ میں کام پہ جاؤں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی کام پہ تو جانا چاہتا ہوں لیکن پیٹ بھرا ہوا ہے، موڈ نہیں جانے کا. یہ کیا ہے؟ یہ مقصد یہ ہے کہ پیٹ جب بھر جاتا ہے تو روح کمزور ہو جاتی ہے، اور جب بھوکا رہتا ہے، اور اگر بھوکا ماہ رمضان کی وجہ سے ہو، روزے کی وجہ سے ہو، تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے. ایک تو بھوک اور پھر روزہ اللہ کے حکم کی وجہ سے پھر انسان کے اندر پرواز آتی ہے ایسی روح کی کہ انسان خدا کے نزدیک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، پہلے میں نے اشارہ کیا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آتا ہے، پورے دن سے زیادہ، البتہ میں یہاں پر ایک چیز عرض کروں گا کہ اگر شدید بھوک نہ لگے کسی کو، یعنی ایک مرتبہ شدید بھوک لگتی ہے، وہ نہیں، شدید بھوک میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، لیکن اگر خالی پیٹ ہو تو اس وقت انسان کو نماز پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، سجدہ کرنے کا بھی مزہ آتا ہے، دعا کرنے کا مزہ آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. جناب رسول خدا سے حدیث ہے، منقول ہے آپ سے کہ آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان لَيَجْرِي من ابن آدم مجرى الدم فَزَيَّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ. آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے. انسان یعنی شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے. شیطان ہماری انسان کے رگوں میں اس طرح سے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس شیطان کو روکنا ہو نا کہ ہمارے خون میں نہ دوڑے، ہمارے رگوں میں نہ دوڑے، تو اپنے آپ کو بھوکا رکھو، روزہ رکھو. اگر تم نے روزہ رکھا، بھوکا رکھا اپنے آپ کو، تو شیطان تم سے دور ہو جائے گا، تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا. یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ گناہ کم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں شیطانی کام نہیں آتے، انسان کا دل نہیں کرتا، بہت سے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بھوک انسان کو روک دیتی ہے، یعنی شیطان کو روک دیتی ہے کہ وہ اس کے اندر نفوذ اور اس کا اثر کرے. صلوات پڑھیں محمد والے. تین لوگ آتے ہیں مدینے میں، تین لوگ آئے مدینے میں رسول خدا کی زیارت کرنے کے لیے، رسول خدا سے ملنے کے لیے. انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اگر ہم تینوں رسول خدا کی بارگاہ مہمان بن کے جائیں گے تو وہ زحمت پڑ جائیں گے. تین لوگ جب کسی کے مہمان ہو تو زیادہ میزبان کے لیے زحمت ہوتی ہے. کہا کہ ہم تینوں
رسول خدا کی زیارت تو کریں گے لیکن ان کے تینوں مہمان نہیں بنتے. ایک رسول خدا کا مہمان بنا, دوسرا مولا علی کا مہمان بنا, کہا کہ میں مولا علی کا مہمان بنتا ہوں, تیسرے نے کہا کہ میں آج رات اللہ کا مہمان بنتا ہوں. تو تینوں چلے گئے, ایک رسول خدا کی بارگاہ میں چلا گیا, دوسرا مولا علی کی بارگاہ میں چلا گیا, تیسرا مسجد میں چلا گیا, رات وہاں پہ گزاری. جب صبح ہوئی, جب آپس میں ملاقات کی تو ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہاں کیسی رات گزری تمہاری. جو رسول خدا کا مہمان بنا تھا اس نے کہا کہ آج رات جو ہے نا میں نے رسول خدا کے مخصوص کھانا, آپ کا جو مخصوص کھانا تھا دودھ, رسول خدا نے مجھے وہ پلایا اور اس کے بعد میں سیر ہو کر بڑی اچھی نیند سوتا رہا. دوسرے نے کہا کہ میں مولا علی کا مہمان بنا تھا, مولا علی نے بھی اپنا کھانا کھلایا, مجھے مخصوص کھانا کھلایا اور کھانا کھانے کے بعد بڑی مزے کی نیند میں نے سوئی. تیسرے سے پوچھا کہ جو مسجد میں اللہ کا مہمان بنا تھا کہ تو اللہ کا مہمان بنا تھا, بتاؤ کیا ہوا. کہا کہ بھائی کیا بتاؤں, ساری رات بھوکا رہا, کھانا نہیں تھا کھانے کے لیے, ساری رات بھوکا رہا اور نیند بھی مزے کی نہیں آئی. تو اس نے جب یہ کہا نا, رسول خدا سن رہے تھے, تو رسول خدا کے اوپر وحی نازل ہوئی اور وحی کے ذریعے سے رسول خدا نے جو شخص سے کہا کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس مہمان نوازی کے لیے بھوک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. میرے پاس مہمان نوازی کے لیے, ہمارے یہاں تو مہمان آتا تو کھانا کھلاتے ہیں نا, اللہ نے فرمایا کہ بھوک سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ میں اپنے مہمان کو پیش کر سکوں. اب سمجھ میں آیا جو پہلے میں نے وضاحت بیان فرمائی کہ بھوک انسان کے دل میں جب پیٹ میں ہوتی ہے تو انسان کا روح قوی ہوتا ہے, اور وہ جب روح قوی ہوتا ہے تو خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لہذا بھوک سے گھبرانا نہیں چاہیے, اور بھوک کے بعد جیسے افطار و فوراً جو ہے کھانا نہیں کھانا چاہیے. یہ اچھی چیز ہے کہ انسان بعض ہوتے ہیں نا بھائی انتظار کرتے کب روزہ کھلتا ہے تو ہم فوراً جو ہے نا وہ حملہ کریں پانی کے اوپر, کھانے کے اوپر, کھجور کے اوپر. تو اتنی زیادہ جلدی سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اطمینان سے, کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ مہینہ جیسے میں نے عرض کیا روزہ بھی ہے, لیکن یہ مہینہ قرآن مجید کا بھی ہے. قرآن مجید اللہ کی خاص کتاب, ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے حقیقت میں اللہ نے 101 کتابیں نازل کی ہیں. صحیفے کتابیں ملا کے جتنے بھی اللہ کے نبی آئے, کتابیں تو 4 ہی ہیں لیکن صحیفے جو اللہ نے نبیوں پر نازل فرمائے یہ تمام ملا کے 101 صحیفے اور کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل کی ہیں. اور 100 صحیفے اور کتابیں, 100 صحیفے جو ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے 3 کتابوں کے اندر جمع کیا ہے. تورات, انجیل اور زبور, ان تینوں میں اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفوں کو جمع کیا, یعنی ان کا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ ان 3 کتابوں کے اندر موجود ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید میں رکھا ہے. یعنی 100 کتابیں اور صحیفوں کا جو نچوڑ ہے, جو اس کی حقیقت ہے, وہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جمع کی ہوئی ہے. اور پورے قرآن مجید کا نچوڑ اللہ نے سورہ حمد میں قرار دیا ہے. سورہ حمد کوئی معمولی سورہ نہیں ہے. سورہ حمد کو روایات میں ام الکتاب کہا گیا. سورہ حمد ام الکتاب. ام الکتاب کی معنی کیا ہے؟ ایک تو ام کی معنی ماں کی ہے, ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں. ایک ہے ام یعنی جڑ کی معنی میں, روٹ کی معنی میں. ام الکتاب کا مطلب ہے کہ یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی, حتیٰ کہ قرآن بھی, وہ سارا کا سارا سورہ الحمد کے اندر موجود ہے. اس کی جڑیں سورہ الحمد کے اندر موجود ہے. لہذا سورہ الحمد بہت امپورٹنٹ سورہ ہے. شاید اس وجہ سے پروردگار عالم نے نماز میں فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو 2 مرتبہ ہر نماز میں کم از کم سورہ الحمد کی تلاوت ہونی چاہیے. اور جب انسان سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے گویا تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کر رہا ہے. اور اس کو 7 مثانی بھی کہا گیا. مختلف نام ہے سورہ حمد کے. میں چاہوں گا انشاءاللہ جو چند مجلسیں ابھی آ رہی ہیں 3 یا 4 5 جتنی بھی ہیں,
تو اس میں انشاءاللہ قرآن سورہ حمد کے حوالے سے نکات اور باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن آج فقط ایک دو جملے قرآن کے حوالے سے عرض کروں، اس کے بعد آپ کی ذمہ تمام صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید پروردگار عالم کی عظیم کتاب ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر، من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے اولین اور آخرین، یعنی جو شروع میں انبیاء آئے، یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں پہلے اور آخری، ان سب کے علوم کو اگر دیکھنا ہو، اس کی کھوج لگانی ہو، تو جاؤ قرآن کے اندر کھوج لگاؤ۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں اولین اور آخرین کا علم اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان کا جو جوہر ہے، جو اس کا نچوڑ ہے، جو ان کے تمام باتوں کا نچوڑ ہے، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اولین اور آخرین، جناب آدم، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، تمام انبیاء کے علم کو دیکھنا ہو اور اس کو کشف کرنا ہو تو وہ قرآن مجید ہے۔ اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام جب بھی کوئی بات فرماتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ کہاں سے بات فرمائی، آپ نے یہ بات کہاں سے نکالی، تو ہمیشہ آیت کو کوٹ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بولا ہم نے بھی آیت پڑھی تھی لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں بات یہ سمجھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں وہ حقائق موجود ہیں لیکن ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان حقائق کو سمجھ سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ قرآن مجید کی عظمت کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ رَأَوْهُ بِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ۔ پروردگار عالم نے اس کے بغیر کہ اپنے آپ کو دکھلائے لوگوں کو، ظاہر ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ناممکن ہے کہ کوئی انسان اللہ کو دیکھ سکے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ بغیر اس کے کہ اپنے آپ کو دکھلائے لوگوں کو، اللہ نے اپنی قدرت کو قرآن مجید کے ذریعے سے ظاہر فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو، اپنے اسماء کو، اپنے کمالات کو، یہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے کمالات کو قرآن مجید سے ظاہر کیا، یعنی اللہ نے مکمل تجلی فرمائی ہے، مکمل ظاہر کیا ہے اپنے آپ کو قرآن مجید کے ذریعے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، معصوم سے حدیث ہے کہ اذا التبست الامور علیکم کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن۔ فرمایا کہ جب تمہارے لیے باتیں، معاملات ایسے تاریک ہو جائیں کہ جیسے رات تاریک ہوتی ہے، رات اندھیری ہوتی ہے نا، کچھ سمجھ نہیں آتا انسان کو، تاریکی میں انسان کچھ نہیں پتہ چلتا، ڈارکنیس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا کہ اگر تمہارے امور، تمہارے کام، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، جو بھی آپ لے لیں، کوئی بھی چیز تمہاری اگر ایسے ہو جائے، تمہیں سمجھ نہیں آئے، تاریک نظر آئے، تجھے سمجھ نہیں آئے کیا کرو، تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ علیکم بالقرآن، تمہیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کیوں قرآن کی طرف کیوں جائیں؟ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ۔ فرمایا کہ اس لیے کہ قرآن مجید وہ ہے ایسا شافی اور شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت اللہ قبول کرتا ہے، دنیا میں بھی شفاعت قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، قیامت میں بھی اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ قرآن مجید سے تمسک کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی شفاعت نصیب ہوتی ہے قرآن مجید کی، اور مرنے کے بعد بھی قیامت میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ یہی قرآن مجید۔ قرآن مجید کی طرف کیوں رجوع کریں؟ اس لیے کہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید اگر کسی کے خلاف شکایت کرے تو اس کی شکایت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اللہ قرآن کی شکایت سنے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ قَادَهُ إِلَى النَّارِ۔ جس نے قرآن مجید کو اپنا امام قرار دیا، یعنی قرآن کو آگے رکھا اور اس کے پیچھے پیچھے چلا، قرآن جو کہتا جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو اپنا پیشوا بنایا، اپنے سامنے رکھا، اس کے پیچھے چلنے لگا، تو یہ قرآن اس کو جنت تک لے جائے گا۔ اور جس نے قرآن مجید کو اپنے پیچھے رکھا، اس کو پیٹھ دے دی،
یعنی قرآن کے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں، پیٹ دینے کا مطلب ہے کہ قرآن کی بات نہیں مانی، قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا، قرآن کو نہیں لیا۔ فرمایا کہ جس نے اپنی پیٹھ قرآن مجید کی طرف کر لی تو وہ ادھر ہی جائے گا جہاں پر جہنم کا راستہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید ایک ایسی حقیقت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس عظیم ذخیرے سے، اس عظیم کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ فقط ہم نہیں بلکہ ائمہ بھی اسی کتاب سے استفادہ کرتے تھے، پیغمبر بھی اسی کتاب سے استفادہ کرتے تھے، پیغمبر کی باتیں بھی قرآن سے ہٹ کر نہیں ہوتی تھی، تو وہی کتاب موجود ہے۔ یہی تو ہمارا افتخار ہے مسلمانوں کا۔ دنیا کے جتنے بھی آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی کتابیں تعریف ہو گئی، ان میں تبدیلی ہو گئی، ان کے اندر رد و بدل ہو گیا۔ توجہ آپ کی انجیل جو ہے وہ جناب عیسیٰ کے بعد تقریباً 100-150 سال کے بعد متی آتا ہے اور وہ اس کو لکھتا ہے، تو اس میں تعریف ہے، تبدیلی ہے۔ واحد اللہ کی کتاب اس وقت دنیا میں موجود ہے جو قرآن ہے، جس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی، زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو یہ تو اللہ کا معجزہ ہے، یہ ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اور ایک حدیث میں معصوم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، قرآن مجید کے جیسی کتاب عطا فرمائی ہے، اور وہ پھر بھی سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ بڑی چیز کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اور چھوٹی چیز کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ قرآن مجید کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ پروردگار تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، خلیل بنانے کا تحفہ دیا، اپنا خلیل بنایا۔ موسیٰ کو کلیم بنایا، اپنے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق دی۔ مجھے کیا دیا تم نے؟ مجھے کون سی چیز دی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سورہ حمد کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ سورہ حمد کا تحفہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ جو تحفہ ہے سورہ الحمد کا، قرآن کا جو تحفہ ہے پیغمبر کے پاس، یہ ابراہیم کی خلت سے بھی افضل ہے، جناب موسیٰ کی تکلیم اور کلام اللہ سے کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو یہ وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور یہ اتنا عظیم، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے اس کی حقیقت کو، اہل بیت سمجھتے ہیں، معصومین سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں امام حسین نے جب مہلت مانگی ہے تو یہ کہہ کر مہلت مانگی ہے کہ حسین کو قرآن سے بڑا پیار ہے، حسین کو نماز سے بہت الفت ہے، لہٰذا عباس جاؤ ان سے کہو، 9 محرم کو مولا نے جناب عباس کو بھیجا جب وہ جنگ کرنے کے لیے آئے، فرمایا کہ جاؤ عباس ان سے کہو کہ تم جانتے ہو، یعنی دشمن بھی جانتا تھا کہ حسین کو قرآن سے کتنا پیار ہے، ان سے کہو کہ حسین کو بہت پیار ہے، حسین چاہتا ہے آج ایک رات کی مہلت دو تاکہ میں جی بھر کر قرآن کی تلاوت کروں، جی بھر کر نماز پروردگار ادا کروں۔ عزیزارو، روایت میں ہے کہ شب عاشور کا ٹائم جب آتا ہے تو راوی کہتا ہے کہ میں خیموں سے گزر رہا تھا اور مجھے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ہر خیمے سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ امام حسین کے خیمے سے جب گزرا تو مولا کے خیمے سے بھی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ عزیزارو، شب عاشور کا وقت بہت مشکل وقت تھا اہل بیت کے لیے۔ امام حسین نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد خطبہ دیا، خطبے میں آپ نے مفصل مطالب کو بیان کیا اور آخر میں فرمایا کہ میرے اصحاب، میں جانتا ہوں کہ تم نے وفاداری کا اظہار کیا ہے، میرے ساتھ رہے ہو، لیکن یہ جتنے بھی دشمن ہیں نا، یہ فقط اور فقط مجھ حسین کے خون کے پیاسے ہیں، ان کا تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، یہ فقط مجھے مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ یہاں سے تم چلے جاؤ، اپنی جان بچا لو، اپنے اہل و عیال کو لے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ جیسے ہی مولا نے جملہ کہا نا، ہر ایک صحابی نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ کسی صحابی نے کہا کہ مولا، ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، ان کو کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ کہیں گے کہ اپنے امام کو تم نے تنہا چھوڑ دیا تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ کسی نے کہا کہ مولا، اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو قیامت کے دن آپ کے نانا رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عزیزارو، ایک صحابی اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، جناب زہیر بن قین
عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر مجھے ایک مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ قتل کیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مار دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اس طرح سے 1000 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے، زندہ کیا جائے، پھر بھی میں آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں آپ کی پھر بھی مدد کروں گا۔ عزادار امام حسین نے اپنے اصحاب کی وفاداری کو دیکھ لیا۔ جاتے ہیں اپنی بہن زینب کے خیمے میں، جناب زینب نے دیکھا امام حسین کو آتے ہوئے، اپنے بھائی کے قریب آئیں اور کہا کہ بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ عاشور کا دن چڑھے اور یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ امام حسین کی گفتگو اور جناب زینب کی گفتگو ایک صحابی باہر سن رہا تھا، وہ رونے لگا اور فوراً آتا ہے اصحاب کے پاس جو اپنی تلواروں کو تیز کر رہے تھے، کہا کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ زینب کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اپنے بھائی سے کہہ رہی ہیں کہ کہیں عاشور کا دن چڑھے اور آپ کو یہ چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے۔ عزادار و صحاب نے جیسے ہی سنا وہ تلواریں اپنے ہاتھ میں لی اور فوراً آ جاتے ہیں جناب زینب کے خیمے کے سامنے اور باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اے شہزادی آپ ہمارے اوپر یقین کر لیجئے، یقین کر لیجئے، اگر عاشور کا دن چڑھے گا تو سب سے پہلے ہم اپنی قربانیاں پیش کریں گے، اور اگر اب بھی آپ کو یقین نہیں آتا نا، اگر آپ اجازت دیں اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم آپ کے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ علی لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق